अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी की किताब रिसाले लुब्बे लुबाब के उन्वान से जारी है, और आज इस सिलसिले का तीसरा मौजू हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, लेकिन इबारत वही गुज़िश्ता है जिसे हमने गुज़िश्ता दो दुरूस में आपकी खिदमत में बयान किया, यानी सफ़ा नंबर 9 से मुतअल्लिक़ पैराग्राफ़ जिसे हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे। और इस पैराग्राफ़ में आयतुल्लाह तहरानी ने एक बहुत बड़ा दावा किया जिसकी हमने वजाहत पेश करने की कोशिश की कि आयतुल्लाह तहरानी फरमा रहे हैं कि अवालिम ग़ैब और अवालिम माना की तरफ रुझान बशरी फ़ितरी गराइज़ में शामिल है, यानी हर इंसान फ़ितरी एतबार से आलम ग़ैब और आलम माना की तरफ जो है वो मुतवज्जे होता है, और उसके अंदर एक गरीज़ा मौजूद है जो उसे उभारता है कि वो खुदा शनासी की तरफ जाए, वो ख़ुद शनासी की तरफ जाए, और इस ज़ाहिरी आलम के पसे पर्दा जो अवालिम मौजूद हैं उन अवालिम की तरफ तवज्जो करे और उनके बारे में मारिफत हासिल करे, और उस मारिफत के ज़रिए से वो खुदा शनासी तक पहुँचे। इस तमाम कायनात की तख्लीक का बुनियादी मकसद मारिफत है, यानी इंसान और तमाम आलम इम्कान में मौजूद मौजूदात उस खालिक की तरफ मुतवज्जे हों और उसकी तरफ लौट जाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह के लिए हैं। इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हमने उसी की तरफ वापस पलट के जाना है। तो जब मबदाए मौजूदात और मबदाए आलम इम्कान खुदावंद मुतआल की ज़ात है तो मुंतहा भी वही ज़ात है। तो ये वो मौजू है कि जिसका उन्होंने आगाज़ किया। इस मौजू के ज़ैल में एक सवाल हमने आपकी खिदमत में पेश किया कि अगर बशरी फ़ितरी गराइज़ का लाज़िमा अवालिम ग़ैब की तरफ रुझान पैदा करना है तो फिर दुनिया के तमाम इंसानों को आरिफ होना चाहिए, तमाम इंसानों को सालिक इल्लाह होना चाहिए, सैरो सलूक की वादी में कदम रखते हुए अपने इर्तिकाई मराहिल को तय करते हुए उस माबूद हकीकी तक पहुँचने के लिए उन्हें सफ़र करना चाहिए। लिहाजा तमाम अफराद के अंदर ये एक चीज़ जो है वो मुश्तरका तौर पर मौजूद होनी चाहिए। इस सवाल का हमने आपकी खिदमत में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आज मैं इस सवाल के जवाब के साथ एक और सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ हमारे किसी मोहतरम ने, हमारे किसी देखने वाले ने सवाल किया कि बात हमारी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हम ये आयतुल्लाह तहरानी की तरफ से ये बात कोड कर रहे हैं कि अवालिम ग़ैब की तरफ रुझान बशरी फ़ितरी गराइज़ का लाज़िमा है कि तमाम इंसान दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ज़माने और किसी भी मकान से उनका ताल्लुक़ हो, वो अपने इसी फ़ितरी गरीज़े की सदा पर लब्बैक कहते हुए अपने माबूद की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अब बसा औक़ात वो लोग मुसलमान होते हैं, बसा औक़ात वो लोग गैर मुस्लिम होते हैं, मसलन यहूदी होते हैं, मसीही होते हैं, हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, किसी भी आइडियालॉजी और किसी भी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग होते हैं, और ये अपने इसी फ़ितरी गरीज़े की तरफ मुतवज्जे होकर उन अवालिम ग़ैब की तरफ तवज्जो करते हैं, मुतवज्जे होते हैं और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस तवज्जो के बाद और उस आलम ग़ैब की तरफ सफ़र करने का जो तरीक़ा अपनाया गया है वो तरीक़ा कौन सा दुरुस्त है? आया वो रास्ता जो
ہندوؤں نے اپنایا وہ درست ہے؟ آیا وہ راستہ جو مسیحی اپنائے ہوئے ہیں وہ درست ہے؟ وہ راستہ جو یہودی اپنائے ہوئے ہیں وہ درست ہے؟ یا بدائی یا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اپنے اسی فطری رجحان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس عالم غیب کی طرف متوجہ ہیں اور اس عالم غیب سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس معرفت کے حصول کے لیے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور کہیں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تغودوں میں ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو ان مختلف راستوں کی منزل تو ایک ہے جو عالم غیب ہے۔ جب انسان اس سفر کو طے کرتے 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 اس منزل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اس وسیلے کو مد نظر رکھے کہ جس وسیلے پر سوار ہو کر وہ ان عوالم غیب کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور ان عوالم غیب کی طرف جا رہا ہے۔ بظاہر سوال بہت اچھا اور خوبصورت الفاظ میں تیار کیا گیا ہے کہ انسان نے پہنچنا تو منزل پر ہے۔ مثلاً ہم اگر اس کی ایک ملموس مثال دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کسی نے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں جانا ہے۔ اب کوئی ایران سے جا رہا ہے بائی روڈ، کوئی بائی ایئر جا رہا ہے، کوئی پاکستان سے ڈائریکٹ بائی ایئر جا رہا ہے، کوئی ایران کے رستے سے ہوتا ہوا عراق کی بارڈر کراس کر کے اور وہاں سے جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ فرانس سے آ رہا ہے، کوئی جرمنی سے آ رہا ہے، مختلف دنیا کے مختلف جو ہے وہ مقامات سے وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر کی طرف متوجہ ہیں اور وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ بالکل درست ہے، وہ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب وہاں پہنچنے کے لیے کوئی راستہ اپنا رہا ہے بائی روڈ کا، اور کوئی راستہ اپنا رہا ہے بائی ایئر کا، اور کوئی راستہ اپنا رہا ہے بحری، اور پھر جو یہ راستے اپنائے جا رہے ہیں ان میں روٹ بھی مختلف ہے سب افراد کا، لیکن منزل تو سب افراد کی ایک ہے نا۔ سب اس منزل تک پہنچنے کے لیے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم تک پہنچتے ہیں جو ان کا قبلہ مقصود ہے، اور اس قبلہ مقصود پر پہنچ کے وہاں حضرت سید الشہداء کی آستانے پر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کے خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے ولی کی اور اپنے اس حبیب کی زیارت سے مشرف کیا جس نے اپنی ہستی کو تیری ذات کے لیے اور تیرے دین کی بقا کے لیے اور تیرے دین کی بلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو حضرت سید الشہداء کے حرم میں انہوں نے پہنچنا تھا اور تمام افراد پہنچ گئے۔ لہٰذا وسیلہ زیادہ اہمیت اور امپورٹنس نہیں رکھتا ہے، وسیلہ صرف پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان جب پہنچ گیا تو وسیلہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ عین یہ وہی مطلب جسے ہم ابھی تک آپ کی خدمت میں بیان کرتے آئے ہیں کہ بعض وہ افراد کے جو اہل تصوف کے عنوان سے معروف ہیں، یا بعض ایسے افراد جو عرفان کے اعتبار سے معروف ہیں اور عارف کہلاتے ہیں، اور اس نظریے کا پرچار کرتے ہیں کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ایک وسیلے کا نام ہے، دین اسلام ایک وسیلے کا نام ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، شریعت ایک وسیلے کا نام ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ اور جب انسان خداوند متعال تک پہنچ گیا ہے تو اسے دین کی کیا ضرورت ہے، اسے شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس میں پھر فرق نہیں رکھتا ہے، ہندو ہیں تو وہ بھی خدا تک پہنچ رہے ہیں، یہودی ہیں تو وہ بھی خدا تک پہنچ رہے ہیں، مسیحی ہیں تو وہ بھی خدا تک پہنچ رہے ہیں۔ سب لوگ جب خدا تک پہنچ رہے ہیں تو وہاں جو سب جا کر اپنے قبلہ مقصود تک پہنچ کر اس کا طواف کریں گے تو ان وسیلوں کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وسیلہ ایک راستہ، ایک ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور ہم اب وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ہمیں ان وسیلوں پر زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ حتماً اور حتماً اسلام ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہندو نظریے سے تعلق رکھتے ہیں تو بھی ہم اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ہم ابھی تک کی اپنی متعدد گفتگوز میں اور متعدد جو مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس نظریے کو ہم نے رد کیا ہے آپ کی خدمت میں، اور یہ بیان کیا ہے کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ صرف اور صرف محض اور محض ایک وسیلے کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے اس وسیلے کے ذریعے سے
عراق پہنچنا ہے، اور جب ہم عراق پہنچ جائیں گے تو اب اس وسیلے کو ہم وہاں ٹرمینل پہ یا ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیں گے، اور اب ہمیں اس وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اپنے قبلہ مقصود تک پہنچ گئے۔ نہیں عزیزان، ایسا نہیں ہے۔ اس قبلہ مقصود نے اسی وسیلے کو آپ کے خود تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، لہٰذا آپ اس تک پہنچنے کے بعد بھی جب تک اس عالم امکان میں موجود ہیں، اس وسیلے کا سہارا لینا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس وسیلے پر باقی رہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خداوند متعال کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ باقی کسی چیز کو خداوند متعال نہ تو دین تصور کر رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے، اور نہ ہی اس راستے کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ قرار دے رہا ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ لوگ اس راستے سے آ کر حضرت سید الشہداء تک پہنچ گئے، تو بس خدا تک پہنچنے کا بھی ایسے ہی وسیلہ ہے اور ایسے ہی راستہ ہے کہ جیسے انسان نے ایئرپورٹ پر اور لاڑی اڈے پر بس کو ترک کر دیا اور جہاز کو ترک کر دیا، تو اب اس نے امام حسین کے حرم جانا ہے اور وہ وہاں پہنچ گیا ہے، اور اب اسے اس وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان، ایسے مقایسہ نادرست ہے، یہ بالکل بات نادرست ہے۔ انسان جو عرفان اسلامی میں جو ملا صدرہ نے جو مراحل اربع اسفار اربعہ بیان کیے ہیں، جو ابن عربی نے اسفار بیان کیے ہیں، ان تمام اسفار میں جب انسان اس آخری سفر سے واپس آتا ہے، اس عالم امکان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تب بھی یہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ اس کے لیے ساتھ اس کے چلتی جائے گی۔ کسی ایک مرحلے پر بھی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مثال اس طرح سے دی جا رہی ہے، یہ مثال نادرست ہے۔ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہی وہ راستہ ہے کہ جسے خداوند متعال نے اپنے تک پہنچنے کے لیے معین فرمایا ہے، اور باقی تمام راستوں کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں قرآن و سنت میں اس کی نفی کی گئی ہے اور اسے رد کیا گیا ہے۔ ہم یہ جو خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ پھر بعض لوگوں کے ذہنوں میں ممکن ہے یہ شبہہ ایجاد ہو، یہ ایک جو ہے وہ مغالطہ ایجاد ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں ہندو ہے تو اس سے کرامات سرزد ہو رہی ہیں، فلاں یہودی ہے تو اس سے بھی کچھ خارق العادہ واقعات سرزد ہو رہے ہیں، اور فلاں عارف ہے تو اس سے بھی سرزد ہو رہے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ نہیں عزیزان، ایسے نہیں ہے۔ بات توحید کے ان اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کی ہے، خداوند متعال کو درک کرنے کی ہے، خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنے کی ہے، اس کے اسماء و اس کی صفات کی معرفت حاصل کرنے کی ہے، اس کے طریق، اس کے دین اور اس کے معین کردہ راستے کی پہچان کی ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا مدعی ہے، دعوے دار ہے کہ وہ طریق اللہ پر گامزن ہے، خدا شناسی کی راہ پر گامزن ہے، خدا کو پہچان چکا ہے، تو پھر اگر وہ دین مبین اسلام سے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام سے منحرف ہے، تو یقین کر لیں کہ اس کا راستہ منحرف ہے اور وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور ہرگز قبلہ گاہ مقصود تک نہیں پہنچ پا رہا۔ جس چیز کو وہ اپنے اس بدن کو ریاضت دے کر، مشقت دے کر جس جگہ تک پہنچا ہے اور اس کو اپنی قبلہ گاہ مقصود تصور کر رہا ہے، وہ حقیقت میں قبلہ گاہ مقصود نہیں ہے، اور خداوند متعال اس سے بہت ہی بلند ہے، اور یہ ابھی اس وادی میں پہنچا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بنیادی جو دلیل ہے ان افراد کی کہ جو اس بات کے مدعی ہیں کہ جو شخص بھی خداوند متعال تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے باب اللہ پر دستک دینا ہوگی، اور باب اللہ سے وہ خداوند متعال کے ان مراحل میں جو توحید جو علمی ہے، توحید جو ہے وہ عملی ہے، اور خداوند متعال کی اسماء و صفات کی جو معرفت ہے، اس
تمام وادیوں میں سفر کرنے کے لیے اور ان میں داخل ہونے کے لیے، سیر و سلوک کرنے کے لیے اسے باب اللہ پر دستک دینا ہوگی، اور وہ باب اللہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی میں۔ لہٰذا اصلی باب اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثناء ہے، اور آج کے دور میں وہ باب اللہ حضرت صاحب العصر والزمان ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حضرت صاحب العصر والزمان کے چوکھٹ پر آ کر دستک نہیں دیتا، وہ اگر دعویٰ کرتا رہے ساری زندگی کہ اس نے خداوند متعال کو درک کر لیا ہے، توحید کو درک کر لیا ہے، قبلہ گاہ مقصود تک وہ پہنچ چکا ہے، یہ سب کے سب اوہام ہیں، سب کے سب خیالات ہیں، سب کے سب باطل نظریات ہیں، اور وہ جس چیز کو قبلہ گاہ مقصود سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ قبلہ گاہ مقصود نہیں ہے، اور اسے جو ہے وہ خود کو دھوکا ہے اور خود کو وہ دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ پس اگر انسان اپنے نفس کو ریاضت دیتا ہے، اپنے اس جسم کو مشقت دیتا ہے، تو اس مشقت اور اس ریاضت کے نتیجے میں اسے تجرد تو حاصل ہو سکتا ہے، وہ کچھ حقائق کو مشاہدہ تو کر سکتا ہے، لیکن توحید کو درک نہیں کر سکتا۔ اس کی توحید ناقص ہے، وہ خداوند متعال کے اسماء و صفات کو درک نہیں کر سکتا، وہ باب اللہ تک پہنچنے کی جرأت نہیں کر سکتا، چونکہ اس نے جو راستہ انتخاب کیا ہے وہ راستہ نہیں ہے جس راستے کو خداوند متعال نے اپنا راستہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم ہر روز دن میں کئی مرتبہ اپنی نماز میں اور قرآن مجید میں اس بات کی تلاوت کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، رہنمائی فرما، کہ جس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے میں تمام اسفار اربعہ کو طے کروں اور تیرے تک پہنچوں، اور تیری معرفت کے بعد دوبارہ اس عالم امکان میں واپس پلٹوں تیرے ساتھ اور تیری معرفت کے ساتھ۔ لہٰذا جب واپس پلٹوں گا تو مجھے اس تمام شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی قدم قدم پر جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس کا میں نے پاسداری کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سیر و سلوک کے سفر کو طے کرے اور وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے دروازے سے نہ گزرے۔ لہٰذا بعض لوگ اس قسم کے ابہامات ایجاد کرتے ہیں، اس قسم کے سوالات ایجاد کرتے ہیں کہ فلاں شخص اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا چاہنے والا تھا یا نہیں تھا، ان کی تعلیمات کا پیرو تھا یا نہیں تھا۔ عزیزان، یہ قاعدہ کلیہ اور مسلم قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص خداوند متعال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے باب اللہ پر دستک دینا ہوگی۔ اگر کوئی شخص پہنچا ہے تو باب اللہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ لہٰذا اس میں یہ قطعی طور پر آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ وہ باب اللہ تک پہنچنے کے بعد ہندو ہے، مسیحی ہے، یہودی ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، نہیں، وہ باب اللہ پر جب پہنچ گیا ہے تو وہ باب اللہ کا معتقد ہے، باب اللہ کا چاہنے والا ہے، اور وہ 100% مسلمان ہے۔ لہٰذا آپ یہ جو نظریات قائم کر رہے ہیں کہ اس نے ایک وسیلہ انتخاب کیا اور اس وسیلے کے ذریعے سے وہ توحید کے مراحل کو درک کر رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ باب اللہ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور وہ باب اللہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی میں، اور تمام مراحل سلوکی میں یہی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ آخری دم تک، جب تک انسان کے بدن میں جان موجود ہے اور انسان اس عالم امکان میں زندگی بسر کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، جتنا بھی وہ فنا فی اللہ بقا باللہ کا دعویٰ کرتا رہے، اگر وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو اپنے پیروں تلے رونتا ہے تو جان لیں کہ وہ حقیقت تک اور قبلہ گاہ مقصود تک نہیں پہنچا، وہ خود کو دھوکے میں دیا ہوا ہے، وہ جہل مرکب کا شکار ہے، حقیقت تک وہ توحید تک نہیں پہنچا۔ یہ وہ مطالب تھے کہ جنہیں بیان کرنا اسی سوال کے جواب میں ضروری تھا۔ اب میں واپس آتا ہوں اپنی اسی پہلی گفتگو کو جسے میں پہلے آپ کی خدمت میں اسی سوال کے جواب میں بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کے تمام افراد عارف کیوں نہیں ہوتے ہیں؟
اگر انسان کے باطن میں غریزہ موجود ہے تو تمام افراد کو عارف ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہم نے آپ کی خدمت میں واضح الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا تھا کہ انسان کے پاس ظاہری حواس موجود ہیں، لیکن انسان کے ان تمام حواس میں جو حواس ظاہری خمسہ ہیں یا حواس باطنی ہے، ان حواس میں انسان کے وجود میں ایک جامعیت نہیں پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہو اور اس کی توجہ بھی 100% ہر چیز کی طرف ہو۔ لہٰذا اگر انسان کسی ایک حص کی طرف متوجہ ہے اور 100% اس نے اپنی توجہ کو ایک حص کی طرف متمرکز کر رکھا ہے تو باقی حواس سے اس کی غفلت کا ہونا ایک فطری سا عمل ہے۔ یعنی اگر اس طرف 100% ہے تو اس طرف ممکن ہے 80% ہو، 90% ہو، 50% ہو، یہ شدت و ضعف اس میں پایا جائے گا۔ لہٰذا انسان میں جامعیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے اس کی مثال آپ کی خدمت میں دی کہ ایک انسان ہے، وہ گھر میں کھانا پکا رہا ہے اور ایک طرح سے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ ٹی وی کو مشاہدہ کر رہا ہے تو اس کی آنکھیں اس جو ہے وہ فریم کو دیکھ رہی ہیں، متوجہ ہیں اس کی طرف، اور کان اس فریم سے نکلنے والی آوازوں کو کیچ کر رہے ہیں۔ تو کان اس طرف مصروف ہیں، آنکھیں بھی اس طرف مصروف ہیں۔ لہٰذا ناک کی جو توانائی ہے وہ کمزور پڑ چکی ہے، لہٰذا باقی جو توانائیاں اس کے اندر موجود ہیں، مثلا ذائقہ ہے، وہ بھی کمزور پڑ چکا ہے۔ لہٰذا اگر لذیذ غذا بھی اس کو کھلائی جائے اور وہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہا ہو تو اس کی لذت کو محسوس نہیں کرے گا، چونکہ اس کی جو سماعت ہے وہ مصروف ہے اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ مصروف ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد کوئی لذیذ چیز بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، اچھا میں نے کھانا کھا لیا ہے، اچھا میں اس قدر مصروف تھا اس چیز کو مشاہدہ کرنے میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں، خوب ہم مثال تبدیل کر دیتے ہیں۔ دو افراد آپس میں محو گفتگو ہیں، یعنی گھر کے اندر خواتین آپس میں محو گفتگو ہیں۔ پھر ممکن ہے کہ لوگ یہ سوال کریں کہ آپ خواتین ہی کی کیوں مثال دیتے ہیں؟ یہ مثال صرف تقریب ذہن کے لیے ہے، وگرنہ اور کوئی مقصود نہیں ہے۔ دو خواتین گھر میں باتیں کر رہی ہیں اور باتیں کرنے میں اس قدر مصروف ہے، اس قدر محو گفتگو ہیں کہ باہر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے اور انہیں اس کی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی ہے، حالانکہ ایک دوسرے کی بات کو نہایت دقت سے غور سے سن رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، منتقل کر رہی ہیں، مفاہیم کا نقل و انتقال ہو رہا ہے، لیکن باہر سے بھی ایک مفہوم ان تک پہنچ رہا ہے اور وہ دق الباب کا مفہوم ہے، لیکن وہ اس تک منتقل نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کی حس اس طرف متوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان کے حواس جامعیت نہیں رکھتے۔ انسان جب ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو باقی چیزوں سے اور باقی حواس سے اور محسوسات سے غافل ہوتا ہے۔ جب انسان کے ظاہری حواس ایسے ہیں تو انسان جب اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم کثرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ جو عالم کثرت ہے، مثلا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا جاگنا، جسے ہم آپ کی خدمت میں ابھی تک تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ انسان صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت ورزش کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد ناشتہ کرتا ہے، ناشتے کا سامان لے کر آتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اپنے آفس جاتا ہے، بچوں کو اسکول وغیرہ جہاں جہاں اس نے چھوڑنا ہے چھوڑتا ہے، سارا دن کام میں شدید مصروف رہتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی کی روزمرہ کی ایک روٹین بن چکی ہے اور ہم اس روٹین کی لائف میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں، ہم اس قدر مصروف ہیں کہ اپنی دوسری جو حس ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے وہ حس خدا شناسی ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ جو عوالم غیب کی طرف توجہ ہے اس سے ہماری غفلت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس قدر انسان کا مشغلہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کو بھی آپ نے ملموس انداز میں اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا۔ انسان اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ اس کے ذہنوں سے بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ صبح گھر سے نکلا ہے، خاتون خانہ نے کہا ہے کہ واپس آتے ہوئے دودھ لے کر آئیے گا۔ آگا چلے گئے ہیں، سارا دن باہر کا کام کرتے آئے ہیں، گھر سے بہت ساری چیزیں بھی لے کر آئے ہیں جو انہوں نے خود تصور کی تھی کہ ان چیزوں کی گھروں میں ضرورت ہے، وہ سامان سارا باہر سے لے آئے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں پہنچے ہیں خاتون خانہ نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا دودھ لے کر آنا، لے کر آئے نہیں، وہ میں بھول گیا۔ کیوں بھول گیا؟ چونکہ اس کی توجہ بہت ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ مگن تھی، تو بہت ساری چیزوں سے وہ غافل بھی ہو جاتا ہے، انسان میں جامعیت نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا انسان جب اس عالم کثرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس توجہ کی بنیاد پر انسان کے وجود میں جو غریزہ
پایا جاتا ہے عوالم غیب کی طرف متوجہ ہونے کا، وہ غریزہ ماند پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اس غریزے کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے جو عوامل بیان کیے گئے تھے، ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیے، ان عامل میں سے پہلا عامل شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی مکمل پاسداری کرنا ہے۔ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے ساتھ ساتھ تمام مکروہات سے اجتناب کرنا ہے، چونکہ کراہت کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی توجہ کو خدا سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ کرا دے۔ میں کراہت کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کراہت اسی طرح سے ہی ہے۔ اور پھر انسان اپنی زندگی میں 5 اعمال کو بنیاد قرار دے دے۔ اگر انسان نے اپنی زندگی میں ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں پختہ کر لیا اور ملکہ حاصل کر لیا تو یقین رکھیں کوئی شے اسے آیت اللہ بہجت بننے سے نہیں روکتی ہے۔ میں نے کل جو سوال کا جواب دیا، ممکن ہے کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں کہ آپ سوال کے جواب بہت زیادہ دیتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم اس طرف لگ جاتا ہے۔ عزیزان، یہ مقدمات ہیں، انہیں آپ اگر توجہ دیں گے اور ان باتوں کی طرف متوجہ رہیں گے تو یہ باتیں آپ کی ذہن میں واضح آئیں گی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ میں آپ کو کوئی ایسا نسخہ نہیں دے رہا کہ آج آپ نے یہ دوائی کھائی تو صبح آپ کے وجود سے آیت اللہ قاضی باہر نکل آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے عزیزان، ایسا نہیں ہے، کوئی فوٹو کاپی مشین نہیں ہے کہ ادھر سے ایک چیز رکھی تو نیچے سے آیت اللہ قاضی نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں عزیزان، ایسے نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بنیادی اصول ہیں، اگر آپ ان بنیادی اصولوں پر عمل کر لیں، اپنے وجود میں ان کو راسخ کر لیں، تو کوئی طاقت آپ کو قاضی طباطبائی بننے سے نہیں روک سکتی ہے۔ وہ اصول عمل کرنے والے ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں۔ بعض لوگ صرف پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں استاد چاہیے، ہمیں مربی چاہیے۔ اگر ہمیں استاد، مرشد، کامل، مربی، یہ ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں یہ چیز رائج ہوگی، یہ ہمارے ہاں صوفیہ میں یہ چیز رائج ہوگی، متصوفہ میں یہ چیز رائج ہوگی کہ انہیں حتماً اور حتماً ایک استاد اور ایک مربی کا ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ عزیزان، استاد خود علم ہے۔ جب ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں کہ من عمل بما علم، جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جسے وہ جانتا ہے تو ورثہ اللہ علم ما لا یعلم، اللہ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ جب یہ قاعدہ کلی معصوم نے دے دیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اگر استاد نہیں ملے گا تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے؟ عزیزان، پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو طریقہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس توضیح المسائل کو جو فقہی اعتبار سے، میں پہلے درس میں آپ اگر یاد رکھیں تو بعد میں نے عرفانی مقدمات میں بھی بیان کی تھی اور ابھی بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ صرف فقہی توضیح المسائل جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، آیت اللہ سیستانی کی ہے، آیت اللہ خامنئی کی ہے یا مختلف مراجع کی ہے، صرف یہ توضیح المسائل کافی نہیں ہے۔ اخلاقی توضیح المسائل کا ہونا ضروری ہے، اعتقادی توضیح المسائل کا ہونا ضروری ہے۔ تمام توضیح المسائل کا مجموعہ ہمارے پاس ادعیہ اور مناجات کا ہونا ضروری ہے، اور ہمیں تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے عزیزان محترم، ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور صرف علم نہیں ہونا چاہیے، علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ العلم والعمل توأمان، یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو پھر ہم اگر شکوہ کریں کہ بھئی ہم آگا قاضی نہیں بن سکتے، ہم آگا بہجت نہیں بن سکتے، تو عزیزان تقصیر کی طرف سے ہے، کوتاہی کس کی طرف سے ہے؟ میری طرف سے ہے نا عزیزان، کہ جب میرا علم اور میرا عمل آپس میں ساتھ ساتھ نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ لیکن اس بات کو بھی عزیزان مد نظر رکھیں کہ آپ کو خستگی میں نہیں ڈالنا ہے، آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا ہے۔ لہٰذا 5 چیزیں جو بنیادی عرفان عملی میں بیان کی جاتی ہیں، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری بادوام، انسان خاموشی اختیار کرے، انسان فالتو گفتگو سے اجتناب کرے، لغویات سے اجتناب کرے۔ یہ پہلی چیز ہے، انسان اس چیز کو رکھے۔ انسان اپنے معدے کو ہر وقت خالی رکھے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو روحانیت اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں، آپ دن میں 3 ٹائم کھانا کھائیں، 4 ٹائم کھانا کھائیں، جب بھی کھانا کھانا چاہیں کھانا کھائیں، لیکن اپنے معدے کو خالی رکھیں۔ یہ فارمولہ آیت اللہ بہجت کا ہے۔ آپ کا معدے میں جگہ ہونی چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے معدہ بالکل بھرا ہوگا، گردن سے بھی اوپر بھرا ہوگا، پھر آپ یہ تصور کریں کہ اس کھانے سے اور غذا سے بھرے ہوئے معدے کے اندر ملائکہ رحمت آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔
یہ معدہ خالی ہونا چاہیے، گنجائش اس میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سحر ہے، انسان جو رات کو بیدار ہوتا ہے، خداوند متعال سے مناجات کرتا ہے، یہ بنیادی کی ہے، بنیادی چابی ہے آیت اللہ قاضی بننے کے لیے، اور بنیادی چابی ہے مدارج عالیہ طے کرنے کے لیے۔ سحر خیزی، انسان رات کو اٹھے، خداوند متعال سے مناجات کرے، خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو، اس سے گفتگو کرے، اس سے ہم کلام کرے، اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرے، اس کا ذکر کرے، یہ بنیادی چیز ہے۔ لہٰذا سحر خیزی کا ہونا بنیادی چیز ہے۔ آیت اللہ قاضی کہتے ہیں اگر تم دنیا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر تم دین چاہتے ہو، آخرت چاہتے ہو، توحید چاہتے ہو، عرفان چاہتے ہو، نماز تہجد پڑھو، یہ بنیادی چیز ہے۔ پس صمت یعنی خاموشی، جو یعنی بھوک یعنی معدے کا خالی ہونا، سحر یعنی انسان کا شب بیداری کرنا، اور عزلت یعنی ابنائے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں رہبانیت اختیار کرنا، یعنی انسان ان کے ساتھ میل جول میں رہے گا لیکن انسان ان جیسا نہیں ہو جائے گا۔ جیسے وہ ایک معروف جملہ ہے نا کہ ادب را از کی آموختی از بی ادبان، بھئی آپ نے ادب کو کہاں سے سیکھا ہے؟ تو بھئی جواب اس میں یہ ہے کہ میں نے بے ادب افراد سے ادب کو سیکھا ہے۔ یعنی معاشرے میں جو بے ادب افراد موجود تھے، میں یہ مشاہدہ کرتا تھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو وہ لوگ کرتے تھے میں ترک کرتا تھا، بس میں ان کے ساتھ تھا، لمحہ بہ لمحہ ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ یہ کون سا غلط کام کر رہے ہیں، میں اس غلط کام کو اپنے وجود سے خلا کر دیتا تھا اور نکال دیتا تھا۔ یہ کام بھئی میں نے نہیں کرنا، چونکہ یہ بے ادبوں کی صفت ہے اور بے ادبوں کا وظیفہ اور ان کا وتیرہ ہے، میں اپنے اس عمل کو اپنی زندگی میں جاری نہیں کروں گا۔ تو اب اس طرح سے میں با ادب ہو چکا ہوں، جب با ادب ہو چکا ہوں تو با مراد ہوں۔ اب خداوند متعال نے میرے اوپر اپنی عنایات جاری کی ہیں، لہٰذا دنیا دار افراد سے عزلت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ رہے لیکن دیکھے کہ وہ کون سے کام ایسے کر رہے ہیں جو دنیا داری پر مبنی ہیں، ان کاموں سے اجتناب کرے۔ انسان کے میل جول کے مسائل ہیں، انسان کی شاپنگ سے متعلق مسائل ہیں، انسان کے گھر کے اندر جو روابط ہیں، جتنے بھی مسائل جو دنیا داری پر مشتمل ہیں، انسان ان دنیا داری کے مسائل کو جو یاد خدا سے انسان کو غافل کر دیں، جو خدا کی غیریت کی طرف انسان کو متوجہ کریں، انسان ان سے اپنے وجود کو خالی کرنے کی کوشش کرے۔ بس اوقات معاشرے میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ لوگ صرف دنیا کی خاطر زندگی کرتے ہیں۔ میں اچھا لباس پہنوں گا تاکہ معاشرہ خوش ہو جائے، اچھا خوراک کھاؤں گا تاکہ معاشرہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں اچھا عطر اور اچھی خوشبو اور اچھا پرفیوم استعمال کروں گا تاکہ معاشرہ خوش ہو جائے، میں لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ معاشرہ کہے کہ بہت اچھا جو ہے نا یہ بات کرنے والا ہے اور رابطہ قائم کرنے والا ہے۔ تو عزیزان، میری تو تمام زندگی جو ہے وہ لوگوں کی خاطر ہے، میں نے خدا کی خاطر تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اور اگر انہی تمام امور کو میں خدا کی خاطر انجام دوں، میں خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے وجود میں بہترین پرفیوم اور عطر کو استعمال کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں جب معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ملوں جلوں گا تو لوگ مجھ سے قراحت محسوس نہیں کریں گے۔ جب لوگ مجھ سے قراحت محسوس نہیں کریں گے تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ میں تمام جو زیبائی کے امور ہیں ان کی رعایت کرتا ہوں، مثلاً اپنی داڑھی کو مرتب کر کے رکھتا ہوں، سر کے بال چھوٹے کر کے رکھتا ہوں، کنگھی کر کے رکھتا ہوں، منہ دھو کے رکھتا ہوں، ناخن کاٹ کے رکھتا ہوں، لباس کو مرتب کر کے رکھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے ایک مرتب، ایک صاف ستھرا انسان سمجھے، اور پھر اس صاف ستھرے انسان کو نسبت دیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مسلمان ہے چونکہ اس نے رسول خدا کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اس سے رب بھی راضی ہوگا، مخلوق بھی راضی ہوگی۔ پس میں نے ان کاموں کو خدا کے لیے کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل سلسلہ برعکس ہے، ہم اپنی زندگی کے تمام کام جو ہے وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اب میں نے جب عزلت اختیار کرنی ہے تو میں دیکھوں ابنائے دنیا کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا دار ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، ان کاموں کو میں یا تو ترک کروں، یا ان کاموں کو اگر انجام دینا نہایت ضروری ہے تو میں خدا کے لیے انجام دوں۔ لہٰذا یہ ہے عزلت کا معنی۔ ذکری بادوام ایک دفعہ لسانی ہے کہ انسان تسبیح پکڑ لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر اور ورد جو ہے وہ زبان پہ جاری رکھے، ایک دفعہ یہ ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو۔ آیت اللہ کشمیری کی حالات زندگی بیان کرتے وقت میں نے اس مطلب کو بیان کیا تھا کہ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام آیات قرآن مجید میں نور ہے، لیکن ایک آیت ایسی ہے جس کی نورانیت مجھے سب سے زیادہ
جو ہے وہ واضح طور پر ملموس نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم یعلم ان اللہ یرا، آیا یہ نہیں جانتے کہ خدا انہیں مشاہدہ کر رہا ہے؟ تو میں ہر وقت اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اپنی زندگی کے تمام افعال کو، تمام عادات کو، تمام حرکات و سکنات کو ایسے جاری کروں گا، ایسے ادا کروں گا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ لہٰذا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کے ساتھ ساتھ ان 5 اصولوں کی رعایت اگر کوئی شخص کرے اور اپنے وجود کو ان 5 اموروں کا مجسمہ قرار دے دے، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت علی قاضی طباطبائی بننے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اب یہ 5 امور ایسے ہیں کہ جن کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو سیکھ لیں۔ ابھی آپ کو ہم نے بتا دیا، آپ ان کو سیکھ لیں۔ میں آپ کا معلم اور مربی نہیں ہوں، یہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ کے نسخہ طلائی ہیں، سنہرے نسخے ہیں۔ ان نسخوں پر اگر آپ عمل کریں تو عزیزان محترم آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، خود وہ ہستیاں آپ کے لیے استاد معین کریں گی۔ میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی اس مطلب کو۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے یہ در و دیوار آپ کے لیے مربی کا کردار ادا کریں گی اور استاد بن جائیں گی اور آپ کو آموزش دیں گی، آپ کی تعلیم دیں گی۔ خداوند متعال کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ آپ کو مربی فراہم کرے اور آپ کے لیے رہنما اور مرشد آپ کے لیے بھیجے، بشرطے کہ آپ کے اندر صلاحیت تو ہو۔ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ علی قاضی طباطبائی اٹھ کے یا ان جیسا کوئی مربی اٹھ کے آ جائے اور ہماری ہدایت کرنا شروع کر دے۔ عزیزان ایسے نہیں ہوتا۔ پھر مدارج عالیہ طے کرنے کے لیے دوسری چیز ہم نے بیان کی تھی کہ انسان بعض ایسی خاص روحی شرائط میں مبتلا ہو جاتا ہے جن شرائط کی وجہ سے وہ دنوں کا سفر، میلوں کا سفر، سالوں کا سفر جو ہے لمحات میں طے کرتا ہے، جن میں سے ایک مرحلہ جو ہے وہ مصیبت کا ہے۔ انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت تھی جس نے انسان کو خدا کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لہٰذا انسان مصائب میں توحید افعالی کو بہتر انداز میں درک کر سکتا ہے اور انا للہ جو کلمہ استرجاع ہے اس کو زبان پہ جاری کرتا ہے۔ انسان بحول اللہ قوت ہی اقوم و اقعد کو بہتر انداز میں درک کرتا ہے انہی مصیبت کے حالات میں، وگرنہ تو نماز کے اندر یہ ہر روز پڑھتا ہے بحول اللہ قوت ہی اقوم و اقعد، اس کو نماز میں پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ مصائب میں اور مصیبت میں وہ جانتا ہے کہ میرے اوپر جو یہ مشکل آئی ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اس مشکل کو برطرف کرنے والا وسیلہ اور ذریعہ بھی خدا کی طرف سے ہے، یا اس مشکل میں مجھے ڈھارس بھی اسی کی طرف سے ملے گی اور میں نے اسی کی طرف توکل کرنا ہے۔ لہٰذا بہترین مصیبت حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مصیبت ہے۔ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں یابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابق جدی الحسین، اے ابن شبیب اگر کسی چیز پر گریہ کرنے کو تمہارا دل کرتا ہے تو میرے جد حسین ابن علی کے اوپر جو ہے وہ عزاداری کرو۔ تو عزیزان مدارج عالیہ کو طے کرنے کے لیے حضرت سید الشہداء بہترین ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہے۔ نحن سفن النجات و سفینۃ الحسین اسرعها، یہ سالوں کا سفر، یہ گھنٹوں کا سفر، میلوں کا سفر لمحوں میں طے کرتا ہے۔ پلک جھپکتے انسان جو ہے وہ گناہگار سے، عاصی سے حر بن جاتا ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ کا مقرب انسان بن جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے بیان کی وہ نورانی مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں۔ آپ حرمہائے مطہر میں جاتے ہیں، وہاں کی دیواروں کو، وہاں کے دروازوں کو، وہاں کی زمین کو اپنی پیشانی کا سرما بناتے ہیں، اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اپنی پیشانی پر لگاتے ہیں، مس کرتے ہیں، آپ کے وجود میں ایک تر و تازگی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ جو وہابی طرز تفکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان انہیں اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، انہیں اسلامی تعلیمات میں دوبارہ تتبع اور غور و خوض کرنا چاہیے۔ یہ باب اللہ ہے، لہٰذا اس دروازے پہ موجود یہ تمام شعائر اللہ ہے، یہ انسان کو تقرب الہی تک پہنچنے میں مدد فراہم کریں گے، اور یہ وہی نورانی ماحول ہے کہ جو انسان کے مدارج عالیہ میں بہترین مدد فراہم کرتا ہے۔ اور اس کی واضح ملموس مثال میں عرض کر چکا ہوں علی قاضیہ طباطبائی کے حالات زندگی میں۔ حضرت سید الشہداء کے حرم میں زیارت کی، حضرت سید الشہداء کے حرم سے زیارت کرنے کے بعد واپس حضرت ابی الفضل العباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں آتے ہیں۔ وہاں سے ایک شخص باہر نکلتا ہے جو الظاہر دیوانہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج قطب عالم امکان کا جو چوکیدار ہے، یہ جو دروازے کا نگہبان ہے وہ حضرت ابی الفضل العباس ہے۔
لہٰذا متوجہ ہو جاؤ اس چیز کی طرف۔ علی قاضی طباطبائی متوجہ ہوتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو ان کے لیے فتح باب نصیب ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے نصیب ہوئی؟ وہ ریاضتیں، محنتیں، عبادات، مشقتیں، جو کچھ بھی علی قاضی 40 سال تک کرتے رہے وہ ایک جگہ، لیکن حضرت عباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں جا کر وہ 2 رکعت نماز اور وہ تکبیرۃ الاحرام و الدنیا و ما فیہا کو پیچھے چھوڑ دینا، اور یہ ملکوت کے دروازوں کا کھلنا حضرت ابی الفضل العباس کے حرم مطہر کی نورانیت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ان مقدس مقامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے ارتقائی مراحل میں بے نظیر کردار ادا کرتے ہیں اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ بے شمال عقلی نقلی دلائل موجود ہیں، علماء کے حالات زندگی سے بہت سی جو ہے وہ حکایات اور روایات اور واقعات آپ کے لیے نقل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا بہت ہی وقت جو ہے نا وہ ان چیزوں میں لگ گیا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب دیں گے، کہ آج ہم وہ سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں نہیں دے پائے کہ تمام انسانوں میں موجود یہ جو باطنی غریزہ اور باطنی رجحان ہے، جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ غریزہ اور رجحان انسان میں پایا جاتا ہے، یہ رجحان آتا کہاں سے ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا اپنے گزشتہ درس میں کہ آج اس کا جواب دیں گے، لیکن ہم اس تک پھر بھی نہیں پہنچے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی اگلی گفتگو اور آئندہ گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کریں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے، ہماری مشکلات کو حل کرے اور ہم ان مطالب کو احسن انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں، اور خداوند متعال ہمیں اس بیان کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہماری زبان میں تاثیر دے، تاکہ ہم خود بھی اس سے فیض حاصل کر سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں، اور آپ سامعین جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں یہ گفتگو آپ کے لیے بھی مفید واقعہ ہو اور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہم سے راضی و خوشنود ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔